दिलो जान से प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। हस्ब तौफीक अपनी इल्मी विसात के मुताबिक ये खिदमत अल्लाह करे मैं कर सकूँ। आज उस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर सूरह बकरा का एक खुलासा इंतहाई मुख्तसर, जो उसका मफ़हूम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मरकज़ी ख्याल, सिर्फ वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरह बकरा कुरान हकीम का दूसरा बड़ा सूरा है, जो 40 रकूआत पर मुश्तमिल है और इसमें 286 आयात, जिसका शुमार मदनी सूरतों में होता है। और सूरह मुबारका को कुरान हकीम की तालीमात के खुलासे के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि ये कुरान हकीम का मखज़न, ये खजाना है मख्फी अल्लाह ताला के अहकामात का, और इसकी फजीलत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोहान से ताबीर किया, जैसे ऊँट का कोहान होता है जो उनकी ऊंचाई होती है। तो इसे अल्लाह ताला ने के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये कोहान की तरह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, शैतान वहाँ से भाग जाता है। और ये बड़ी आज़मूदा बात है कि जिस घर में सूरह बकरा की बाकायदगी से तिलावत हो, वो घर जादू टोने से और इस किस्म की खराफात से महफूज रहता है। एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मिलती है कि सूरह बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स इन आयात को 10 आयात को रात के वक्त तिलावत कर ले तो वो उस रात जिन्नात के, शयातीन के हमले से महफूज रहता है। जिस घर में ये 10 आयात तिलावत होती हों, उसमें शैतान दाखिल ना होगा और उस घर में रहने वाले बिइज़्निल्लाह महफूज व मामून रहेंगे, वबाओं से, बीमारियों से, रंजो गम से। अल्लाह ताला हमें तिलावत की, क़िराअत की, कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वो 10 आयात जिनके बारे में ये हदीस शरीफ मिलती है, उसमें पहली 4 आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून शामिल है। और फिर आयतुल कुर्सी शामिल है, और उससे अगली 2 आयात हैं, फिर आखिरी 3 आयात हैं, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व फ़िल अर्द। ये आयात जो है, ये इनकी तिलावत कोशिश करनी चाहिए कि घरों में होती रहे। बरादरान मोहतरम, सूरह फातिहा शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हम्द के साथ बंदों को रुश्द व हदायत की दुआ का सलीका सिखाया, हम्द बारी ताला के साथ शुक्राना सिखाया, और वो तअल्लुक़ बताया जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, और बिलाशुबा वो तअल्लुक़ अब्द और माबूद का खूबसूरत रिश्ता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दुआ सिखाई गई, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम की दुआ सिखाई गई, और वो सीधा रास्ता कि जो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। रुश्द व हदायत का असल सरचश्मा हदायत खुदाबंदी है, और ये हदायत हमें या कुरान हकीम से मिलती हैं, कुरान हकीम की आयात से नसीब होती हैं, या फिर हुज़ूर सूरह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुजस्सिम कुरान है, चलता फिरता कुरान है, कुरान मजीद की अमली तफसीर है, जिनका अखलाक खलक़हुल कुरान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سنت مبارکہ سے۔ حالات و مقتضیات کے مطابق وقتاً فوقتاً کتب و صحائف کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین پر کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، لیکن اس سب کا خلاصہ لب لباب ان سارے صحائف اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کا جو فائنل ورژن ہے وہ قرآن حکیم فرقان حمید ہے۔ اور یہی قرآن حکیم فرقان حمید اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ سورہ الحمد شریف میں مانگی ہوئی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین یا رب العالمین، اس دعا کا شافی اور مکمل جواب ہے۔ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی اور آخری ہدایت نامہ ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے اور آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، آ سکتا ہی نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا اور نبوت کے اوپر مہر لگ گئی، اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ہمارے پاس رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، اللہ کے فضل اور نعمتوں کے حصول کے لیے جو اصل منبع اور مصدر ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور سورہ بقرہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ اس قرآن حکیم کا برہان ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سفیل ہیں اور چلتا پھرتا قرآن ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ، بشیر النذیر، سراج المنیر جیسے القابات سے مرکب فرمایا، اور سورہ فاتح شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت اور الہ واحد ہونے کے ساتھ طلب ہدایت کی جو دعا سکھائی گئی ہے، تو بلا شبہ اس ہدایت کے بنیادی ستون کتاب اللہ اور رجال اللہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ سب کا ارشاد ہے وہ اصحاب النجوم ہیں، ان سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کی جو زندگیاں ہیں وہ قرآن پاک کے مطابق گزری ہیں۔ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، تمام صحابہ اکبار نے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھال رکھا تھا، اور ان کے سامنے سراج المنیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسوہ حسنہ کے طور پہ موجود تھے۔ اب سورہ بقرہ کا آغاز اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک چیز جان لو، اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ اس کتاب قرآن حکیم میں کسی قسم کی کوئی کجی یا کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ یہ کسی بھی قسم کی غلطی سے، کجی یا کمی سے مکمل طور پر پاک اور مبرہ ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، مطہر ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ تمام عیوب سے، تمام غلطیوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو نہ جانا شیطان کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وصف نہ ڈال دے قرآن حکیم کے ایک اتھینٹیکیٹ کتاب اور بک ہونے کے لیے۔ اس لیے آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے، کوئی ریب نہیں ہے اس کتاب۔ اور اس قرآن حکیم کا جو تکمیل ہے، آخری سورہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی وسواس الخناس سے بچا کے رکھے۔
پھر فرمایا گیا یہ کتاب ان اہل تقوی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے جو غیبی حقائق پر یقین رکھتے ہیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیبی حقائق، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت دل پر. اور غیب پر ایمان اسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. غیب پر ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ حق نے اور رسول صادق الامین نے، صادق الوعد الامین نے فرما دیا، اور جو فرما دیا وہ حق اور سچ فرما دیا. نماز قائم کرنا بھی شرط ہے قرآن حکیم سے رشد و ہدایت کے حصول کی. هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور پھر یقین کامل رکھا جائے اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اور آپ سے قبل آنے والے انبیاء اکرام پر نازل فرمایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں. تو انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے سفیل و سردار اور خاتم النبیین ہیں. تو اس لیے فرما دیا کہ من قبلک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل تشریف لانے والے تمام انبیاء رسول پر نازل شدہ کتب و صحائف پر ایمان رکھنا ہے. اور پھر سیدھا بات یوم الآخرت پہ جاتی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت تک، یوم آخرت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں باطل، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے ہمیں اور پوری امت مسلمان کو محفوظ و معمور رکھے. فرمایا هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ کی طرف سے، اللہ کی نظر میں صرف یہ لوگ ہیں ہدایت میں. باقی لوگ اپنے آپ کو جیسے مرضی کو سمجھتے رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ، لیکن اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر جائیں گے. عرض یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی اصول و ضوابط اور شرائط جن سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہے وہ یہی ہے: غیب پر ایمان، قیامت پر یقین، انبیاء رسل پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب اس سورہ مبارکہ میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا گیا ہے. لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا گروہ مومنین کا ہے، جس کی تعریف ہلکے پھلکے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. دوسرا گروہ کفار کا ہے، جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو کفار ہیں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، تنبیہ کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے، وہ ایمان لانے والے ہیں.
پھر ذکر ہے منافقین کا، اور یہ ذکر اس لیے ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کو پہچان سکیں اور ان کفار و منافقین سے ہوشیار رہیں، بالخصوص ایسے یہودیوں سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کفار و مشرکین سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، منافقین سے جو مسلمانوں میں گھس کر ان کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان عادات سے دور رہیں جو منافقین کی یا کفار و مشرکین کی عادات ہیں، مثلا سستی، غفلت، جھوٹ، کج فہمی، فریب، دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ و معمور رکھے، کیونکہ یہ عادات مومنین کو کفر اور منافقت کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جن امور کی طرف ہدایت فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں استقامت کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین اور نصارہ کے مقابلے میں یہودیوں کی کیفیات کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اہل اسلام ان کمزوریوں، کوتاہیوں، ان کج فہمیوں اور ان بری عادات سے جو ان اقوام کی، یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کا باعث بنی، ان سے بچے رہیں، اور بالخصوص یہ اچھی طرح جان لیں کہ نفاق، منافقت قومی زندگی کو دھیمک کی طرح چاٹ کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں انسان کو علم کی اہمیت سے بھی روشناس فرمایا ہے، کیونکہ تقوی کا حصول علم کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کو درست راستوں پر صرف کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کر دیا ہے تو صرف یہ نہیں سکھایا کہ جو کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، بلکہ یہ بھی سکھا دیا، فرما دیا، سمجھا دیا کہ اسے جو خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ حلال اور حرام کے اصول سکھائے گئے، اور اس سلسلے میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا گیا، ان کی مثالوں سے ہمیں سمجھایا گیا۔ اصلاح معاشرہ اور حسن معاشرت جیسے موضوعات اس سورہ مبارکہ کے خصوصی موضوعات ہیں، خصوصی طور پہ توجہ دی گئی، اس لیے اسے کوہان کا نام دیا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ سورہ مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ سب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان قوموں کے تذکرے اس لیے بتائے ہیں، اور حلال و حرام کی حدود اس لیے ہمیں سمجھائی ہیں تاکہ ہم اپنے عقائد کی نگہبانی کر سکیں اور اس کے ساتھ اپنے اللہ کے اور اس کی مخلوق کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عقائد کی نگہبانی اور احکام الہیہ کی پیروی ہی میں انسان کی اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت و نگہبانی ہے۔ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کی، وہ دنیوی و اخروی سب نعمتوں سے محروم کر دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ہر شعبہ زندگی بشمول عبادات، معاملات، اخلاقیات، حسن معاشرت اور روحانی اور نفسانی اور جسمانی ہر قسم کی ظاہر و باطن، ہر قسم کی صحت یا ہیلتھ کے حوالے سے ہدایات ہیں کہ انسان کس طریقے سے ایک ہیلدی
ایک صحت مند، ایک اچھی، ایک صاف ستھری زندگی گزار سکتا ہے، اور خصوصی طور پہ ان بیماریوں کی نشاندہی کی ہے جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہدایات کے ساتھ اس سورہ پاک کی جو تکمیل ہے وہ ایمان مفصل اور عفو و مغفرت اور رحم کی دعا کے ساتھ کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ایک طرف اپنے عقائد کی نگہبانی کر سکے تو دوسرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ برتے۔ یہ اس صورت کا خاص اور خاص پیغام ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔